السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जानवरों के हुकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें मौजूद हैं। जानवरों के पास भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, मगर मुसलमान का खून इतना सस्ता है कि अभी कल मोबाइल पर मैंने एक न्यूज पढ़ी। इसी हमारे उत्तर प्रदेश का एक इलाका है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में एक मुसलमान 55 साल का, जिसका नाम था नबी अहमद, अपने बेटे के साथ बाइक से जा रहा था। बाइक एक साइकिल सवार से टकरा जाती है। रोड है, एक्सीडेंट हो सकता है। साइकिल से बाइक टकराई, तू मैं शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ। ये पंखा बंद करा दिया। और उसके बाद बात इस हद तक पहुंची कि उन साइकिल सवारों ने मार मार के नबी अहमद को खत्म कर दिया। 55 साल का बूढ़ा इंसान, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। उसको मार भी देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। जनाजा रखा था, पुलिस मुकदमा दायर करने को, केस लेने को तैयार नहीं थी। घर वालों ने कहा कि जब तक केस दायर नहीं होगा हम इसको दफनाएंगे नहीं। ये हालात आज हमारे मुल्क में। और बर्मा के जो हालात हैं, वही बर्मा जहां 350 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, जहां के सिक्के पर अल्लाह का नाम और अल्लाह के रसूल का नाम लिखा है और आज भी वो सिक्का मौजूद है। आज उस बर्मा के अंदर यह हालत है कि बाप की आंखों के सामने उसकी जवान बेटी की इज्जत और आबरू से खेला जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी लड़की को खत्म कर दिया जाता है। लाशों को कोई गिनने वाला नहीं है। बर्मा की जो काउंसलर है, पता नहीं उल्टा सीधा उसका कैसा नाम है, आंग सांग सू क्या करके नाम है उसका अभी बयान आया कि आधी से ज्यादा बस्तियां जलाई जा चुकी। मुसलमानों के इलाकों की आधी से ज्यादा बस्तियां जलाई जा चुकी, उनके घर जलाए जा चुके। वो बेचारे इतने मजलूम और इतने बेसहारा हैं कि दुनिया का कोई मुल्क उन्हें अपने आप पनाह नहीं दे रहा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसकी एक कदीम रवायत रही है कि यहां जिसको कोई पनाह ना दे, हमारा मुल्क पनाह देता था। मगर आज इस मुल्क में ऐसी हुकूमत और ऐसे अनासिर मौजूद हैं कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ये नंगे भूखे दड़ंगे बेसहारा मजबूर और मजलूम लोग हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आप उनकी शक्लें देखें मेरे भाइयों, उनके जिस्म में कुछ बचा नहीं। वो अपनी औरतों और बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सवाल यह है कि ये हालात क्यों हैं? अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? वही कलमा आज हम पढ़ रहे हैं जो 1400 साल पहले पढ़ा जाता था। कुरान हमारे पास वही है, अल्लाह के रसूल की हदीसें वही हैं,
وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے جب ہم 313 کی تعداد میں تھے، 1000 سے ہمارا مقابلہ تھا. جب ہماری تعداد 313 تھی اور دشمن کی تعداد 1000 تھی، 313 بھی سارے لڑنے والے نہیں تھے، اس میں بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. ہتھیاروں کی کمی تھی، سامان کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی. سامنے دشمن تیار ہے، 1000 لڑنے والے ہتھیاروں سے لیس موجود ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز وعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض. اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنے ایمان والے بندوں کی ضرور حفاظت کرے گا. اے اللہ، یہ 313 تیرے مظلوم بندے ہیں. اے اللہ، یہ 313 تیرے کمزور بندے ہیں، یہ تیرا نام لینے والے، تیری توحید کا گن گانے والے. اے اللہ، اگر یہ 313 آج ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے، تو اے اللہ پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. نبی اکرم دعائیں کر رہے ہیں. مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ رو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے، آپ کی داڑھی، آپ کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. کیا وہ اللہ جس نے بدر کے میدان میں اپنے 313 بندوں کی مدد کی، کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا وہ اللہ آج ہمارا رب نہیں؟ آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس اللہ نے اپنے نبی کی مدد تو اس وقت بھی کی تھی جب مکہ کی پارلیمنٹ کے اندر، مکہ کی سنسد کے اندر میرے نبی کو قتل کرنے کی، میرے نبی کی ہتیا کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی. تمام مکہ کے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پلاننگ ہو رہی تھی کیا کیا جائے محمد رسول اللہ کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو کہیں دور لے کے چلے جاؤ. ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا، لوگوں، میں ایک رائے دے رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے، میری رائے یہ، میرا مشورہ یہ کہ تمام قبیلوں سے ایک نوجوان، ہٹے کٹے نوجوان کو چن لو اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دے دو، اور یہ سارے کے سارے نوجوان محمد رسول اللہ کے گھر پہ چلے جائیں اور ان کے صبح رات میں چلے جائیں، اور صبح جیسے ہی اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلیں، ایک ساتھ مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیں، ان کا کام ختم کر دیں. جب سارے کے سارے مل کر حملہ کریں گے تو پھر کوئی انتقام بھی ان سے نہیں لے پائے گا، کوئی قصاص کا مطالبہ بھی نہیں کر پائے گا، ان کا خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے گا. نبی اکرم کے خلاف سازش ہو گئی. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اے میرے نبی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو مکہ سے نکالنے کی، آپ کو مار ڈالنے کی پلاننگ رچی جا رہی ہے۔ اے میرے نبی، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے بھی آپ کا بال باقا نہیں کر پائیں گے۔ اے میرے نبی، وہ لاکھ پلاننگ کرتے رہے، وہ سازش کرتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی کوئی پلاننگ نہیں چلے گی۔ اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹاتے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں 10 نوجوان، اللہ کے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے، انہیں احساس تک نہیں۔ وہ اللہ آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، 3 دن تک اللہ کے نبی نے غار ثور کے اندر چھپ کر کے اپنی جان بچائی تھی۔ ایک ایسا بھی موقع آیا، غار ثور کے بالکل قریب میں کچھ کافر پہنچ گئے، کچھ مشرک پہنچ گئے جو اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا، تو اس انعام کی لالچ میں کچھ لوگ غار ثور کے قریب بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو گھبرا گئے، یا رسول اللہ لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا، اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیا، تو اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑ میں آ جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا، کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتماد تھا، کتنا توکل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو گھبرائے ہیں، پریشان ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے ماتھے پر کوئی شکر نہیں ہے، کوئی سروٹ نہیں ہے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اے ابو بکر ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہے، ہمیں گھبرانے کی، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کیوں آج ہماری مدد نہیں کر رہا ہے؟ کیوں ہم پٹ رہے ہیں؟ کیوں ہم مارے جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری عزت محفوظ نہیں ہے؟ کیوں ہماری جان محفوظ نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے میرے بھائیوں جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے برائی کرنا اور ایک ہوتا ہے برائی کو برداشت کرنا، برائی کو گوارا کرنا۔ برائی کرنا یہ جتنا بڑا پاپ ہے، برائی کو اپنے سماج میں، اپنے گھر میں گوارا کرنا یہ اس سے بھی بڑا پاپ ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ہمیں کیوں دیا، یہ مقام ہمیں کیوں دیا؟ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں دنیا میں اندھیرا مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ برائی ہو رہی ہے گھر میں، کوئی روکنے والا،
برائی ہو رہی ہے محلے میں، برائی ہو رہی ہے پڑوس میں، برائی ہو رہی ہے بستی میں، ارے ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، کوئی کر رہا ہے کرنے دو، ہم تو ٹھیک ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف آپ کا ٹھیک ہو جانا یہ کافی نہیں۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ خود ٹھیک ہو جاؤ اور سماج سے آنکھیں بند کر لو، نہیں، آپ کو سماج کی، حالات کی، ماحول کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسی، داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ یہودیوں کے اوپر لعنت کیوں برسی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہودی بڑے گنہگار تھے، بڑے بدکار تھے، بڑے غلط کام کیا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہودیوں کے سماج میں برائی ہوتی تھی لیکن یہودی کبھی روکتے نہیں تھے، کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے گھر میں، ان کے سماج میں غلط کام ہوتا تھا، وہ کبھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر اتنا کمزور ایمان ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم زبان سے برائی کو برائی کر سکے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو بہت بڑا ریزن، بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج سماج میں برائی ہو رہی ہے اور ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک حدیث اٹھائیے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر آیا ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اس لیے کہ حدیث کو روایت کرنے والی حضرت زینب ہیں، حضرت زینب جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہے۔ حضرت زینب کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اَنَّهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اے اللہ کے نبی، کیا نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ کیا تہجد پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والوں کے رہنے کے باوجود اللہ کا عذاب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے میری پیاری بیوی زینب، اللہ کا عذاب آئے گا، نمازی بھی ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی ہوں گے، زکات دینے والے بھی ہوں گے، عمرہ کرنے والے، ہر سال حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ نعم اذا کثر الخبث، جب سماج میں بہت زیادہ برائی پھیل جائے گی، جب سماج میں بہت زیادہ گندگی پھیل جائے گی، جب برائی سے روکنے والے نہیں بچیں گے، تب عذاب نیک لوگوں کے اوپر بھی آئے گا۔ یہ ہے بہت بڑی وجہ۔ دوسری وجہ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی اور ہم کیوں پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں؟ دوسری وجہ، 1400 سال پہلے ہم ایک تھے اور آج ہم اتنی جماعتوں میں اور اتنے فرقوں میں اور اتنے بٹواروں میں بٹے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو بھیج کر، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ وہی مکہ والے جو ذرا ذرا سی بات پہ لڑا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں کیا کرتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جب اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے تو اتنے ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، اتنے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम जरा सा अल्लाह की उस नेमत को याद करो, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर भाई भाई बना दिया। आज हम हैं भाई भाई। आज तो हम सलाम भी करते हैं तो मसलक देख कर करते, हम किसी आलिम की इज्जत भी करते तो पहले ये कंफर्म करते हैं हमारी पार्टी का है कि नहीं। हम तकरीर भी सुनते हैं तो पहले पता करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे मसलक वाला तकरीर कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या यही मेरे नबी की तालीम थी? मेरे नबी तो बांटने के लिए नहीं आए थे। हां मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर हम पार्टियों में बटे हैं, मसलकों में बटे हैं, जमातों में बटे हैं, एक नबी को मानने के बावजूद, एक कुरान को मानने के बावजूद, एक ही कलमा पढ़ने के बावजूद अगर आज हम बटे हुए हैं तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, अजाब। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान की आयत बता रहा हूं, कुरान से दलील दे रहा हूं कि हमारा ये बंटवारा जो आज है ये भी अल्लाह का अजाब है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियआ। ऐ नबी, क्या है? ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप बता दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से भी तुम्हारे ऊपर अजाब भेज सकता है। बंबई के अंदर बारिश होती है, तीन दिन तक बारिश लगातार होती, कितने लोगों के मकान डूब जाते हैं, कितने लोगों की दुकानें डूब जाती हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। कभी तो आसमान से अल्लाह का अजाब आता है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह ताला आसमान से भी तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर सकता है, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, तुम्हारे पैर के नीचे से भी अजाब नाजिल कर सकता है, जमीन में जलजला आ सकता है। आया था ना जलजला, हमारे यहां तो सिर्फ हल्का सा झटका महसूस हुआ था, हम हिल गए। और जहां जलजला आया था, और आज भी अगर आप अखबार उठाएं तो रोजाना कहीं ना कहीं के बारे में खबर आती है, फला जगह जलजला आया, फला जगह ये आया वो आया। अल्लाह ताला कभी कभी नीचे से भी अपना अजाब नाज़िल करता है। औ यल्बिसकुम शियआ, और अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब इस तरीके से भी नाजिल कर सकता है कि तुम्हें टोली टोली बांट दे, तुम्हें जमात जमात बांट दे, तुम्हें मसलक मसलक बांट दे, तुम्हें इतने बंटवारों में बांट दे। औ युज़ीक औ यल्बिसकुम शियआ लियुज़ीका बाज़कुम बाज़ा बाज़, तुम्हें एक दूसरे से लड़ा दे, तुम एक दूसरे की जान मारने के लिए तैयार हो जाओ, तुम एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करने लगो, तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, तुम एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दो, जबकि मेरे नबी ने तुम्हें भाई भाई बनाया था। आज हमारे यहां मसलक का बंटवारा है, उसके बाद इलाके का बंटवारा है, उसके बाद बिरादरी का बंटवारा है, उसके बाद नस्लों का बंटवारा है। इतने बंटवारे, इतनी तकसीम है मेरे प्यारे साथियों, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे नबी के मानने वालों में हबशा का रहने वाला काला कलूटा बिलाल हबशी भी है, रूम का रहने वाला सुहैब रूमी भी है, ईरान का रहने वाला सलमान फारसी भी है। ये सारे के सारे अलग अलग देश के, अलग अलग मुल्क के रहने वाले हैं, मगर ये मेरे नबी के चाहने वाले हैं, ये मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं। मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत इनके बीच में पैदा कर दी है कि ये नहीं देखते कि ये कहां का रहने वाला है, कौन सी बिरादरी का है, कौन से कलर का है, कौन सी भाषा बोल रहा है, उसको ये पता है ये मेरा मुसलमान भाई है, मैं भी इस्लाम का मानने वाला, ये भी इस्लाम का मानने वाला। आज वो भाईचारा हमारे अंदर से खत्म। नबी अकरम ने
ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کتنی پیاری مثال دی ہے، ذرا غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، ایک مکان کی طرح ہے۔ ایک مکان جب تعمیر ہوتا ہے، ایک مکان جب بنتا ہے تو ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ میری پوری امت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ برما کے مسلمان کو اگر مارا جائے گا تو ہندوستان کے مسلمان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اگر وہاں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے تو یہاں کے بھائیوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ساری دنیا کا مسلمان ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ مگر آج جڑا ہے کیا؟ 2 ارب سے اوپر ہے ہماری آبادی، 54 سے زیادہ مسلم ملک ہیں، پیٹرول کی دولت ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے بھائیوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھانے والا ہے، کوئی برما کی حکومت کے خلاف قرارداد بھی پاس کرنے والا نہیں ہے کہ بند کرو ان کے اوپر ظلم۔ کسی کے اندر اتنی بھی زبان نہیں ہے۔ بٹ گئے ہم، طاقت ختم، ایک تھے تو کم تھے لیکن مضبوط تھے، دشمن ہمارا نام سن کے کانپتا تھا۔ اتنے بٹے ہیں کہ اب اس سے زیادہ بٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے لڑایا جا سکتا ہے، ان کے بیچ میں کتنے بھید بھاؤ ہیں۔ آج میڈیا والوں کو پتا ہے، میڈیا والے مسلک کے نام پہ آج ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کراتے ہیں، ایک مسلک کا مولوی دوسرے مسلک کے مولوی سے بیٹھ کے بحث کرے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ سارے تماشے ہم کریں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، مدد آئے گی تو کہاں سے؟ ہماری بربادی کی تیسری وجہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، یہ سب کچھ ہم بنانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار ہیں، مگر علم دین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو عالم بنائیں۔ علم دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کی بیسک جانکاری، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے ضروری احکام کیا ہے، دین کی جو بیسک جانکاری، یہ بھی لوگوں کو نہیں۔ آج امت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ کاروبار میں ایک ایک روپیے کا حساب رکھتے ہیں لوگ۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، ایک ایک روپیے کا حساب رکھتے ہیں، مگر دین اتنا سستا ہے کہ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کہے آپ سر جھکا کے مان لیتے ہیں۔ دین کے نام پر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی گیان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے جو لوگ دین کے بارے میں جانتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، دین کی بیسک نالج حاصل کرنا، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، دین کی اہم باتوں کو جاننا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جاننا ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو صرف مولانا عبد الغفار یا مولانا قیام الدین کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔
قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. او لوگو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بڑھاتا ہے، ایمان والوں کا مقام بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کا مقام بڑھاتا ہے، علم والوں کی قدر کرتا ہے. آج علم والے کتنے ہیں آپ ذرا سا دیکھیے. آج علم کی کمی ہے اس امت میں. قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی تھی، علم اٹھا لیا جائے. جبکہ آج علم حاصل کرنا پہلے کے مقابلے آسان ہے. آج انٹرنیٹ بھی موجود ہے، موبائل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے. آج تو دنیا کے کسی بھی کونے کی کتاب آپ فٹ سے 2 سیکنڈ کے اندر اپنے موبائل میں لے سکتے ہیں. آج علم حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا نہیں لے گا. علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، بھوکمپ بہت زیادہ آئیں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا. ٹائم کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، ٹائم بہت تیز گزرے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خون خرابہ بہت زیادہ ہونے لگے گا. ہتیا کی، لوٹ مار کی، چوری کی، قتل خونریزی کی واردات بہت زیادہ ہونے لگے گی. تو جہالت، علم سے دوری، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں آج ہماری بربادی اور سوال کی. نمبر 4، ہماری بربادی کی چوتھی وجہ ہمارا صرف اور صرف دنیا کی طرف بھاگنا. آخرت کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں. کھاؤ، کماؤ، عیش کرو، مر جاؤ، فنش، کہانی ختم. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جمعہ کی نماز میں اگر امام صاحب نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی تو آپ نے یہ آیت ضرور پڑھی سنی ہوگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، او میرے بندو تم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، نہیں میرے بندو، دنیا سے بھی بہتر ایک زندگی ہے آخرت کی زندگی. دنیا تو فانی ہے، 60 سال 70 سال تمہارے کام آنے والی ہے، اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہے. میرے بندو تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ زینت ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ اولاد کمانا ہے. کیا مطلب؟ اب ذرا سا غور کیجیے اس آیت کو. اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بچپن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جب انسان بچپن کے دور میں ہوتا ہے، کھیل سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو دنیا کی زندگی کھیل ہے،
اس کے بعد فرمایا تماشا ہے، جب انسان 15 سال کا ہوتا ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تب وہ کھیل سے آگے بڑھ جاتا ہے، تب وہ فلمیں دیکھنے لگتا ہے، تب وہ جوانی کے جو غلط کام ہوتے ہیں ان کی طرف بھاگنے لگتا ہے، وہ تماشوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، وہ غلط چیزوں کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وزینت زینت، جب انسان 20 سال کا ہو جاتا ہے، 22 سال کا ہو جاتا ہے، تو جب گھر سے نکلتا ہے تو بڑا سج سنور کے نکلتا ہے، بہت سوٹ بوٹ میں نکلتا ہے، بڑا گوگل لگا کے اور ہیئر اسٹائل بنا کر کے زینت کر کے نکلتا ہے، کریم اور فیس واش کا یوز کرنے لگتا ہے، اپنے جسم کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر دھیان دینے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی میں ایک دور وہ بھی آتا ہے جب تم زینت کے اوپر اپنے بدن کو سجانے دھجانے کے اوپر تم دھیان دینے لگتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں ہو جاتے ہو، ارے میرا پڑوسی لکھپتی بن گیا تو میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں گا، اس کے پاس کار آ گئی تو میرے پاس بھی کار آنی چاہیے، اس نے زمین خریدی تو میں بھی زمین خرید کے دکھاؤں گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ لگ جاتی ہے، ایک دوسرے سے کے اوپر فخر کرنے کی، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان ادھیڑ کے عمر کو پہنچ جاتا ہے، 40 جب کراس کرتا ہے، جب پوتے بڑے بڑے ہونے لگتے ہیں، جب پوتے اور نواسوں کا دور آتا ہے، تب یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی دیکھو میں نے اتنا مال کمایا، اتنا میرا بڑا پریوار ہے، میرے پوتے ہیں، میرے نواسے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تب انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کی کثرت پہ ناز کرتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے آیت کے آخر میں بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، بڑے مزے ہیں، چلو بھائی عیش کرو۔ کتنے دن تک عیش کریں؟ 60 سال، 70 سال؟ ابھی چند دنوں پہلے آپ کے علاقے میں پروگرام رکھا گیا اور اسی دن فون آیا میرے پاس صبح کہ ایک میت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد محاسن نام تھا نا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے صاحبزادے۔ کیا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کون سے بہانے سے موت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، انسان خون پسینہ ایک کر کے جو پیسہ کما رہا ہے، کیا مرنے کے بعد یہ پیسہ اس کے کسی کام کا ہے؟ ادھر سانس ٹوٹتی ہے، ادھر جان ختم ہوتی ہے، زندگی ختم ہوتی ہے، سارا پیسہ سارا مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بڑی پراپرٹی بنا کے اس نے رکھی تھی، زمینیں خرید کے رکھی تھی، جائیداد بنا کے رکھی تھی، انتقال ہوتے مرتے ہی ساری جائیداد دوسروں کے نام ہو جاتی ہے، اور مرنے والا تو 2 گز زمین کے اندر ہی دفن ہوتا ہے۔ لاکھوں کا قیمتی سوٹ پہننے والا بھی جب مرتا ہے تو کفن کا کپڑا ہی پہننا پڑتا ہے۔ بہترین سے بہترین صابن اور شیمپو سے نہانے والے بھی مرنے کے بعد ان کی لاش پڑی ہوتی ہے اور اتنے بے بس ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو نہلا رہے ہیں۔ مرنے والا مرا پڑا ہے، اس کے اندر اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نہلا سکے۔ آج جو دنیا میں بڑے قیمتی صابن سے، بڑے قیمتی شیمپو سے نہایا کرتا تھا، اس کی بے بسی تو دیکھو، آج دوسرے لوگ مل کر اس کا کپڑا اتار رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو کفنا رہے ہیں۔ جو اپنی 4 ویلر سے جایا کرتا تھا، آج 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے اس کا جنازہ قبرستان جا رہا ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، بہت اچھی لگتی ہے، انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، جوانی پوری ختم کر دیتا ہے، بڑھاپا پورا ختم کر دیتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے، مگر دنیا سانس ٹوٹتے ہی اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے. میرے بھائیوں، تیاری اس زندگی کے لیے کرو جو باقی رہنے والی ہے، جو کام آنے والی ہے. ہمارے مولانا قطب الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک حدیث پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کو پھر سے سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم. مسلمانوں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، ایک ٹائم وہ بھی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے پیاسے کئی دن کا بھوکا آدمی جب اس کے سامنے آپ کھانے کی پلیٹ رکھیں گے تو کھانے پر جیسے وہ ٹوٹ پڑے گا، ساری دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی. ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن اے میری امت کے لوگوں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد تو کروڑوں میں اربوں میں ہوگی، لیکن تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی. جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جھاگ کو ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتا ہے. یعنی تم دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگو گے، لیکن تمہارے اندر کوئی پاور نہیں ہوگی، کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی. فرمایا تمہارا جو دبدبا ہے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں، تمہارا جو ڈر ہے دشمن کے دل میں، اللہ تعالیٰ تمہارا ڈر نکال دے گا، تمہارا ڈر نکال دے گا. میانمار برما جیسا چھوٹا سا ملک، اس سے بڑے بڑے بے شمار ملک موجود ہے دنیا میں، یہ چھوٹا سا ملک ہے. آج وہ مسلمانوں کو بے دردی سے مار رہا ہے. ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا بھی کوئی، ہم سے بھی کوئی بدلہ لے سکتا ہے، ہم سے بھی کوئی حساب لے سکتا ہے. آج اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب و دبدبا ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن نام کی ایک بیماری ڈال دے گا، ایک کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن نام کی جو بیماری ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، تمہیں دنیا بڑی پیاری ہو جائے گی، اور موت سے تم بہت زیادہ بھاگو گے، موت سے تمہیں بڑی نفرت ہو جائے گی. تو دنیا کی محبت یہ بھی ہماری بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. پانچویں چیز، آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں بلکہ اپنی خواہش کے طریقے پر چل رہے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری نہیں کرتے بلکہ اپنے خواہش کے پیروکار ہیں. قرآن اٹھاؤ، 16واں پارہ سورہ کہف. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اے میرے پیارے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے نبی
آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور اے میرے نبی خبردار خبردار آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیے، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کا من کرتا ہے وہی کرتے ہیں. اے میرے نبی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہا کیجیے. اتنے خطرناک ہیں یہ لوگ، اللہ اپنے نبی کو منع کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج وہی حال ہمارا ہے کہ نہیں؟ آج کتنے مسلمان ایسے کہ جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے مالک کو یاد نہیں کرتے. اذان ہوتی رہتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز فجر کی اذان میں گونجتی رہتی ہے، وہ آرام سے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہیں کبھی نماز پڑھنے کا خیال نہیں آتا. اسی مالک کی زمین پہ رہتے ہیں، اسی مالک کا دیا ہوا کھا رہے ہیں. اتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا ہے کہ اس مالک کا 5 ٹائم شکر ادا کر سکے، اس کے آگے سر جھکا سکیں. میرے پیارے بھائیوں، آج ذرا اپنی اپنی زندگی کا ہم سب جائزہ لیں. آج اپنی اپنی خواہشات کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے، رسول کی پیروی کرنے کے بجائے آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نمبر 6، چھٹی چیز، 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے شرک اور ایک کا نام ہے بدعت. شرک کتنی خطرناک چیز ہے. قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو، ہم تمہارے تمام گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر شرک ہمارے یہاں معافی کے لائق نہیں ہے، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کلمہ سکھایا ہے، اس کلمے کی شروعات بھی ہم شرک کے انکار سے کرتے ہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ہم جب تک یہ اقرار نہ کر لیں، ہم لا الہ کا اقرار نہ کر لیں، تب تک الا اللہ کا نمبر نہیں آتا. پہلے ہمیں انکار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں اقرار کرنا ہے. ہم لاکھ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے، ہم لاکھ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں، اگر ہم ذرہ برابر بھی شرک کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، فرمایا کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہم سب تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمان تو شرک نہیں کر سکتا. شرک ہمیشہ غیر مسلم کرے گا جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے. ہم لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین دھڑلے سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ تو کبھی شرک نہیں کر سکتے. آئیے اپنی طرف سے بات کہوں گا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناؤں گا، اب جواب آپ خود فیصلہ خود کر لیں آپ کہ کیا اس امت کے اندر، مسلمان کے اندر بھی شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیں. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
جب تک میری امت کے اندر کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وہ سارے وہی کام کریں گے جو مشرکین کے اندر ہوتے ہیں، طریقہ بدلا ہوگا، نام بدلا ہوگا، شکل بدلی ہوگی، لیکن میری امت کے لوگ بھی مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، پتھروں کی عبادت کرنے لگیں گے، شرک کرنے لگیں گے، غیر اللہ کے آگے سر جھکانے لگیں گے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی چوکھٹ پہ ماتھے جھکانے لگیں گے، اللہ کو چھوڑ کے لال کالے پیلے دھاگوں کے اوپر بھروسہ کرنے لگیں گے، وہ غلط سلط عقیدوں کے اوپر زندگی گزارنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم انتقال سے تھوڑی دیر پہلے جب اللہ کے رسول بڑی بے چینی کے عالم میں ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، کبھی چادر کھول دیتے ہیں، کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اس بے چینی کے عالم میں میرے نبی کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ او میرے نبی کی امتیوں، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے نبی اپنے آخری ٹائم میں اپنے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کان لگا کے سنا، میں نے غور کیا کہ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملے میں نے سنے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو یہودیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہی کام یہودی کرے تو میرے نبی لعنت کرے، وہی کام عیسائی کرے تو میرے نبی لعنت کرے، اور وہی کام ہم کریں ہم پکے مسلمان بن جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب کام ایک ہے تو سزا بھی ایک ہی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک کرنے کی وجہ سے بھی آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مار پڑی ہمارے اوپر۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یعنی دین کے اندر کوئی ایسا کام نکالنا جو نبی نے نہیں نکالا، جو صحابہ نے نہیں نکالا۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آ چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم کے نواسے تھے اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، ان کی شہادت بڑی غمگین طریقے سے ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، مگر میرے پیارے بھائیوں، آج حسین کا نام لے کر، آج نبی کے لال کا نام لے کر، آج نبی کے نواسے کا نام لے کر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ کہ کیا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہ حضرت حسین کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی تعلیم ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نکل رہا ہے، اگر اس لیے نکل رہا ہے کہ وہ بڑے دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہوئی تھی، تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی پوری تاریخ تو شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ اگر حسین کا تعزیہ نکل رہا ہے تو حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کا بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے، وہ بھی تو زہر کھا کے ان کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نکل رہا ہے تو حضرت حسین کے والد حضرت علی کا بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے، حضرت علی کو بھی بڑی بے دردی سے فجر کی نماز میں ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ اگر شہادت کے اوپر تعزیے نکلنے چاہیے تو پھر عثمان غنی کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے۔ نبی کے داماد ہیں، نبی کی ایک ہی نہیں بلکہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آ چکی ہیں، نبی سے بڑی محبت ہے اور نبی
को इनसे भी बड़ी मोहब्बत है। उस्मान गनी को भी बड़े दर्दनाक तरीके से उनके घर में 40 दिन तक भूखा प्यासा रख के तड़पा के शहीद किया गया था। अगर ताजिया निकले तो एक ताजिया उस्मान गनी का भी निकलना चाहिए। अगर ताजिया निकलना है तो उमर फारूक का भी निकलना चाहिए। वो उमर फारूक जिसने इस्लामी तारीख की शक्ल बदल दी। उमर फारूक भी फजर की नमाज में अबू लूलू ने हमला करके, अबू लूलू नाम के एक पारसी ने हमला करके उमर फारूक को शहीद किया था। मेरे भाइयों, इस्लाम ताजियों का दीन नहीं है, इस्लाम मातम का दीन नहीं है, इस्लाम रस्म और रिवाज का दीन नहीं है। इस्लाम तो बड़ा सिंपल दीन है, इस्लाम तो बड़ा सादा दीन है। इस्लाम ने न खुशी में धूम धड़ाके करने की इजाजत दी है, न गम में हमें मातम मनाने की इजाजत दी है। मेरे भाइयों, आओ मैं बताऊं तुम्हें कि गम कैसे मनाया जाता है। आओ, हुसैन रजी अल्लाह तआला का गम हमें भी है, मगर हमें हमारे रब ने, हमें हमारे अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाजिल करके खामोश कर दिया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात। मेरे जो बंदे अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, उनकी मौत नहीं है, उनकी मौत नहीं है। ये न कहो कि वो मुर्दा है। अरे, मौत तो उनको भी आई है, मगर वो आम मुर्दों की तरह मुर्दा नहीं है। वो तो अल्लाह की राह में शहादत पाके उनको अल्लाह ने जो मकाम दिया है वो तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, गम मनाने का तरीका अगर सीखना है तो हुसैन के नाना से सीख लो, हुसैन के नाना से सीख लो। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल के बेटे का इंतकाल होता है, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी के बेटे इब्राहिम का इंतकाल होता है, बुखारी के अल्फाज है। अल्लाह के नबी अपने 2-4 सहाबा को लेकर अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी के बेटे का आखिरी टाइम चल रहा है। नबी अकरम के बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी अपने बेटे को अपनी गोद में लेते हैं, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, नबी अकरम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ज़ारों कतार अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। कुछ भी हो, बाप की आंखों के सामने बेटा जा रहा हो तो यकीनन बाप को दुख होगा, सदमा होगा, तकलीफ होगी। नबी अकरम की आंखों से आंसू जारी है। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं और सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं? आप भी अपने बेटे की मौत पर रो रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। मेरे नबी जवाब देते हैं, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ओ लोगो, ये आंसू की एक नबी के आंसू नहीं है, ये एक बाप के आंसू है। मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो एक बाप हूं, मेरे दिल के अंदर भी तो अल्लाह ताला ने रहमत का जज्बा रखा है। ये आंसू उसी रहमत की निशानी है। ये आंसू एक बाप की आंखों से निकल रहे हैं अपने बेटे की। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हो जाता है। आपका बेटा मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी की जुबान से क्या जुमले निकलते हैं, ओ हुसैन का गम मनाने वालों, जरा हुसैन के नाना का भी गम देखो। अपने बेटे की लाश को हाथों में लेकर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़ुन। आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज नबी अकरम का दिल गमगीन है। आज मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है। और ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे बच्चे, तेरे जाने का मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। लेकिन आज मुहम्मद अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकालेंगे, आज मैं अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। इसको कहते हैं गम।
کسی مرنے والے کے اوپر اگر تعزیے نکالنے کی اجازت ہوتی، اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی، اگر مرثیے پڑھنے کی اجازت ہوتی، اگر چیخنے چلانے رونے پیٹنے کی اجازت ہوتی، تو میرے نبی نے اپنے چچا حمزہ کا بھی تعزیہ ضرور نکالا ہوتا۔ جس حمزہ سے، جس چچا سے میرے نبی کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، جب میرے نبی نے اپنے چچا کی کٹی پٹی لاش کو دیکھا تھا، جب میرے نبی نے اپنے چچا کے کان اور ناک کو کٹا ہوا دیکھا تھا، جب میرے نبی نے اپنے چچا کے کلیجے کو ان کے سینے سے نکلا ہوا دیکھا تھا، سوچو میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن میرے نبی نے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا، میرے نبی نے تو کوئی ماتم نہیں کیا، میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی، من شق الجیوب ولطم الخدود فلیس منا، جو کسی کے غم میں اپنے تھپڑ مارے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، جو کسی کے مرنے پر، آج بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد تھپڑ مارنے لگتی ہیں، وہ یہ حدیث غور سے سنیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کسی کے مرنے پر اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے اپنے چہرے پر یا اپنا گریبان چاک کرتا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے فلیس منا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو حکم دیا گیا ہے، چونکہ شوہر بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ شوہر کے مرنے پر بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عزت گزارے گی، غم منائے گی، یہ اسپیشل حکم دیا گیا بیوی کے لیے۔ باقی تمام لوگوں سے کہا گیا کہ دل میں صدمہ ہو سکتا ہے، مگر غم منانے کی، افسوس ظاہر کرنے کی 3 دن تک ہی اجازت ہے۔ یہ کون سا غم ہے میرے بھائیوں جو ہم 1400 سال سے منا رہے ہیں؟ آج حسین کا نام لیتے ہو، ہم بھی نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان تھے، مگر وہ نوجوانوں کے سردار تھے۔ کون سے نوجوانوں کے؟ نبی اکرم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ میرے دونوں نواسے ہیں، حسن اور حسین، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں جو نوجوان جائیں گے سب سے آگے آگے نبی کے یہ دونوں لال ہوں گے۔ میرے بھائیوں، محبت ہمیں بھی حسین سے ہے، لگاؤ ہمیں بھی حسین سے ہے، عقیدت ہمیں بھی حسین سے ہے، مگر ہم حسین کی نانا کی تعلیم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے حسین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، اور حسین کے نانا نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم اس طریقے سے کسی کا غم منائیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ امت اگر برباد ہے، یہ امت اگر مٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پر خرافات کو پیدا کر رکھا ہے، ہم نے دین کے نام پر بدعات کو پیدا کر رکھا ہے، ہم نے دین کی اتنی شکل بگاڑ دی ہے کہ آج دنیا کہتی ہے اسلام ایک انمادی مذہب ہے، اسلام ایک آتنکوادی مذہب ہے، اسلام ایک فسادی مذہب ہے۔ کاش دنیا کو کوئی بتائے اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام کسی کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے نبی نے تو ایک کتے کو پانی پلانے والی ویشیا کو بھی جنتی کہا ہے، اور میرے نبی نے ایک بلی کو تکلیف پہنچانے والی عورت کو جہنمی کہا ہے۔ میرے نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ میرے نبی نے پرندوں اور جانوروں کو بھی اگر وہ بھوکے پیاسے ہوں تو انہیں کھلانے کی تعلیم دی ہے۔ میرا اسلام سادہ ہے، میرا اسلام دین رحمت ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کے اندر کوئی تہوار ایسا نہیں ہو سکتا جس میں دھوم دھڑاکا ہو، جس میں ہنگامہ ہو، جس میں ٹریفک کا جام ہو، جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، جس میں لوگوں کی پراپرٹیز کا نقصان ہو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو فساد ہے، جو انماد ہے، جو آتنک ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا۔ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12 ہو رہے ہیں، 11:15۔ 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ دیکھیے،
امت کی بربادی کے کیا سبب ہے، میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور بات بہت لمبی ہے، مجھے بنارس بھی جانا ہے، جلدی نکلنا ہے. 2 چیزیں بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. امت کا نوجوان کیا کر رہا ہے آج؟ اس نوجوان کو موبائل اور انٹرنیٹ کا ایسا نشہ دے دیا گیا کہ یہ رات رات پر بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھ رہا ہے. اس کو فری میں انٹرنیٹ اور فری کالنگ کی فیسلٹی کیا دے دی گئی؟ یہ غیر محرم لڑکیوں سے دوستی کر کے رات رات بھر ان سے باتیں کر رہا ہے. پورنوگرافی، پورن سائٹس کو دیکھنا آج اس امت کے نوجوان کا مشغلہ بن چکا ہے. آج مسجد میں چلے جاؤ، فجر کی نماز میں آپ کو 60 سال کے 50 سال کے بوڑھے ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. 2-4 نوجوان آپ کو مل جائے تو مل جائیں، ورنہ اگر یہ بیچارے بوڑھے ختم ہو جائیں تو مسجدوں میں تالا لگانے کی نوبت آ جائے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں ہر اسکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر جہاں پڑھائی ہوتی ہے وہاں امتحان بھی ہوتا ہے، پریچھا بھی ہوتی ہے، ایگزام بھی ہوتا ہے. ایگزام لینے والا، پریچھا لینے والا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایگزام کے سوال نہیں بتاتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کو تیاری کرنے کا ٹائم دیتا ہے، مگر کبھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ سوال پرچے میں کیا آنے والا ہے. مگر قربان جاؤ، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے، پریچھا لینے والا ہے، ایگزام لینے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال کرے گا، میرے نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوال بھی ہمیں بتا دیے. اس نبی سے بڑھ کے رحمت والا کون ہوگا جس نے قیامت کے دن کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا ہے، جنہوں نے قیامت کے دن کے سوال بھی اپنی امت کو بتا دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے، حتی یسأل عن 5، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا ہے. کون سے 5 سوال؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان عمرہ فیما افنا. قیامت کے دن پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں، انسان کی پوری زندگی کے بارے میں. میرے بندے، ہم نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تجھے 50 سال کی زندگی دی تھی. میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کہاں گزارا؟ چلو تم اپنی پوری زندگی کا حساب دو. دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا. میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا میں جوانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جوانی کے اندر جو کام لوگ کر لیتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر پاتے ہیں. جوانی میں جوش بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے. دنیا میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ نوجوانوں کی بدولت کامیاب ہوئی ہیں. لیکن یہ جوانی جتنی قیمتی چیز ہے اتنی ہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پوچھ تاچھ بھی کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ کرے گا، وعن شبابہ فیما ابلا. میرے بندے، میں نے تجھ کو جو جوانی دی تھی، میں نے تجھ کو 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کا جو دور دیا تھا، جو جوانی کا دور دیا تھا، تو بتا تو نے اس جوانی کو کہاں گزارا ہے؟ جوانی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. کہاں گزاری؟ شراب کے اڈوں پہ گزاری، عیاشی میں گزاری، پورن فلمیں دیکھنے میں گزاری، لڑکیوں سے دوستی کرنے میں گزاری، نظر کے زنا میں گزاری، یا حضرت بلال کی طرح گزاری، حضرت زید کی طرح گزاری، حضرت علی کی طرح گزاری. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں. حضرت علی سے کہتے ہیں،
आए अली, मेरे घर के दरवाजे पे दुश्मन तलवार लेकर खड़ा है, मेरा काम खत्म करने के लिए, मेरा काम तमाम करने के लिए। आए अली, मैं मदीना जा रहा हूँ और मैं अपने बिस्तर पर तुम्हें लेटा के जा रहा हूँ, आज की रात मेरे बिस्तर पे तुम्हें लेटना है। हजरत अली ने पलट कर ये नहीं पूछा, आए अल्लाह के नबी, अगर आपकी जगह बिस्तर पे मैं लेटा तो मुझे मारा भी जा सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, अगर नबी के लिए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। हजरत अली कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप हुक्म दें, आपके बिस्तर पे लेटने को तैयार हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज अली के जैसे नौजवान कहाँ हैं? आज बिलाल के जैसे नौजवान कहाँ हैं? जब अल्लाह के नबी मेराज पर गए, आपने हजरत बिलाल के कदमों की आवाज को जन्नत में सुना। जब अल्लाह के नबी मेराज से वापस आए, आपने पूछा, ऐ बिलाल, ऐ बिलाल, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि मैंने तुमको जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है? हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तो कोई ऐसा अमल नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी एक आदत है, मैं जब भी पेशाब करता हूं, जब भी पाखाना करता हूं, जब भी मेरा वजू टूट जाता है, मैं फौरन वजू बना लेता हूं। मैं 24 घंटा वजू में रहता हूं। जब सो जाता हूं तो अलग बात है, जितनी देर में जागता रहता हूं मैं वजू से रहता हूं, और जब भी मैं वजू बनाता हूं तो 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ बिलाल, तेरा ये अमल है जो तुझे जन्नत में लेके जाए। आज बिलाल के जैसे नौजवान कहां हैं? मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हमारी बहुत सारी बहनें कॉलेजों में पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कॉलेजों में पढ़े, तालीम हासिल करें, इस्लाम ने तालीम से मना नहीं किया है, मगर कहाँ जा रही हैं? वो कौन सी चीजों को अपना रही हैं? वो इस्लाम को छोड़ के कौन से कल्चर की तरफ भाग रही हैं? जरा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब अल्लाह के नबी मदीना जा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे मक्का के काफिर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा दरवाजा खोलती है। लोग सवाल करते हैं, तेरा बाप कहां गया? अबू बकर कहां गया? हजरत अस्मा कहती है, ला, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। हदीस के अल्फाज हैं, अबू जहल ने खींच के थप्पड़ मारा हजरत अस्मा के गाल पर, इतना जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली जमीन पे गिर जाती है। मेरी माँ बहनों, ये इस्लाम हमें औरतों की कुर्बानी से भी मिला है। इसमें सिर्फ मर्दों की कुर्बानी नहीं रही है, इसके लिए औरतों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। औरतों ने थप्पड़ खाए हैं, औरतों के कान से बालियां नोची गई हैं, औरतों को भी तह किया गया है। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का वाकया कौन नहीं जानता है, कितनी बेदर्दी से उनको शहीद किया गया था। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अगर इस्लाम की तारीख उठा के देखो, आज इस्लाम को हम तक पहुंचाने में औरतों ने भी बड़ा रोल अदा किया है, मगर आज ये औरत कहां जा रही है? ये कौन सी चीजें अपना रही है? आज शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। बेहयाई घर घर में घुस चुकी है, बेपर्दगी हर घर में आ चुकी है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के बारे में कहा था कि मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा रिजाल मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं है। आज वो हालात आप देख लीजिए, आज औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज औरत को हवस को पूरा करने का एक सामान बना दिया गया है। इसको इतना गिरा दिया गया है कि शैम्पू भी बाजार में बिकता है तो तब बिकता है जब कोई औरत आधा कपड़ा पहन के नंगी होके उसका प्रचार करती है। जब कोई छोटी छोटी चीजें भी मार्केट में तब बिकती हैं जब औरत अपनी शर्म हया से समझौता करती है। नहीं मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, एक मुसलमान औरत अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझे, मुझे यकीन है अगर आज
حضرت عائشہ کی جیسی عورتیں پیدا ہو جائیں، اگر آج ایک نیک عورت گھر میں پیدا ہو جائے، اگر آج ایک شوہر کو نیک بیوی مل جائے، ایک بھائی کو نیک بہن مل جائے اور ایک بچے کو نیک ماں مل جائے، سماج کی تصویر بدل سکتی ہے، سماج کا نظریہ بدل سکتا ہے، سماج کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج عورتوں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ اذا خرجت، اگر یہ عورت بے حیائی پر اترے گی، اگر یہ عورت بے حیائی کے ساتھ گھر سے نکلے گی، استشرفها الشیطان، تو شیطان اپنا کام کر گزرے گا۔ آج شیطان عورت کو استعمال کر رہا ہے، آج تمام شیطانی کاموں میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، تفصیل کی ضرورت نہیں، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ برما کے ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما جن کے اوپر آج ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں رب العالمین، آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ اتحاد کی کمی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول کی تعلیم پر چل کر، اپنے رسول کے طریقے پر چل کر اتحاد و اتفاق کی رسی کو پکڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بلال حبشی اور حضرت علی کے جیسا نوجوان بنا دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حضرت عائشہ اور حضرت اسما کے جیسا با حیا اور با کردار بنا دے۔ اے اللہ ہندوستان کے اندر بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اے اللہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس ملک سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے بھائی چارہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو حکومت کو توفیق دے، تو ہمارے پولیس پرشاسن کو توفیق دے کہ ملک کے بھائی چارہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ اس ملک میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک کی ہر طریقے کے شرک سے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول سے، اپنے رسول کے صحابہ سے، اپنے رسول کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے نبی کے نواسے، ہم تیرے رسول کے نواسے حضرت حسین سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی تعلیم کے دائرے میں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے اور تمام صحابہ سے اور تمام اہل بیت سے اے اللہ تو ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی تیرے نبی نے ہمیں محبت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محرم کے اس مہینے میں بہت سارے ہمارے بھائی صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی زبانوں کو صحابہ کے بارے میں صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کو قبر میں سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کو اچھے نیک اور سارے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جائز مراد کو تو پورا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو تو دور فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔